अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती डूबी और उसके बाद फिर पाकिस्तान के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पे अब भी इज़्तिराब है, बेचैनी है, दुख है, रंज है। ये कोई पहला वाक़या नहीं है कश्ती डूबने का। बदकिस्मती से ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और इंसानी स्मगलिंग है, ये एक पूरा सिलसिला है, पूरा नेटवर्क है और एक बाज़ाब्ता चैनल के थ्रू ये धंधा किया जाता है। 2014 से लेके अब तक जो बैनुल-अक़वामी एजेंसी इन मामलात को रिपोर्ट करती है, उसके मुताबिक जो आदाद शुमार दिए गए हैं, 21,000 अफराद डूब कर इसी तरह एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हुए हलाक हो चुके हैं। मौजूदा अगर साल की बात करें तो 13 मार्च को एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जिसमें 28 पाकिस्तानियों समेत 79 अफराद थे, वो हलाक हो गए थे। और इनमें उस वक्त ये वाक़या नुमायाँ हुआ कि जब पाकिस्तान की नेशनल फ़ुटबॉल टीम की साबिक़ खिलाड़ी शाहिदा रज़ा भी शामिल थीं, वो भी इस वाक़े में अपनी जान से गई थी। 2022 में 2406 लोग, 2021 में 1553 और 2020 में 1000 अफराद ऐसे ही वाक़यात में हलाक हुए हैं। आखिर क्या वजह है कि सफ़र का ख़तरा जानने के बावजूद ये लोग इस रास्ते को अपनाते हैं? सैकड़ों पाकिस्तानी हैं जो अपनी जान जोखों में डाल के यूरोप पहुँचना चाहते हैं। जब ये लोग यूरोप पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर ज़िंदगी कैसी है, वहाँ पर कितनी सहूलियात हैं, वहाँ जितनी मेहनत करनी पड़ती है उतनी मेहनत अगर पाकिस्तान में कर ली जाए तो मुआशी एतबार से क्या इन लोगों के दिन बदल सकते हैं या ऐसा नहीं है? जो मौजूदा वाक़या है, तकरीबन 350 पाकिस्तानी सवार थे जिनमें से सिर्फ 12 के करीब ज़िंदा बचे हैं। हुकूमत के मुताबिक लापता होने वाले 281 शहरियों के अहल खाना से हुकूमत ने तो रब्ता किया है, लेकिन इन लोगों के बारे में नहीं मालूम हो पा रहा है। इनकी डेड बॉडीज़ भी रिकवर नहीं हो पा रही हैं। बुनियादी तौर पे अपना मुल्क छोड़कर इस रास्ते से यूरोप जाने वाले लोग किसी के झांसे में आते हैं क्या, या वो रिश्तेदार, अहबाब, दोस्त, करीबी लोग जो पहले से यूरोप में मुकीम हैं, उनके दिन जब ये बदलते देखते हैं तो फिर ये ख़तरा मोल लेते हैं? बुनियादी तौर पे आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी नफसियाती अवामिल हैं जो इतना मुश्किल रास्ता अपनाने पे इन लोगों को मजबूर कर देते हैं। ये सब तो मारूज़ी हालात हैं जो वाक़या रूनुमा हुआ, उसके इर्द गिर्द जुड़े तमाम जो इवेंट्स हैं वो हैं, लेकिन असल में हम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि जानेंगे कि वो क्या रीज़न है कि जो इतना मुश्किल टास्क इंसान मोल लेता है। शाहिद अहमद शाहिद, यूनान से 92 न्यूज़ के नुमाइंदे, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टिंग इन्होंने की है और अब भी हमें अपडेट कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। गुलाम हुसैन अवान साहब, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ यूके। अवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ओवरऑल दुनिया इस वाक़े को कैसे विटनेस करती रही, जो ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग्स हैं वो क्या कर रहे हैं? अवान साहब ने इस पर बड़ी गहरी नज़र रखी हुई है, उनसे भी हम जानेंगे। मोहम्मद शबीर धामा साहब हैं, समाजी और कारोबारी शख्सियत हैं, फोकल पर्सन हैं एथेंस यूनान से। धामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करेंगे। और बैरिस्टर अख्तर गोंदल साहब हैं, माहिर कानून हैं, बरतानिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब, आपका भी शुक्रिया। शायद पहले आपकी तरफ आएंगे, जो रीसेंट अपडेट्स हैं, क्योंकि बड़ी तादाद है जो पाकिस्तानियों की लापता है, क्या अब ये उम्मीद दम तोड़ चुकी है कि उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो मिल सकेगी? क्योंकि ऐसी हलाकतों के बारे में कहा जाता है कि एक टाइम के बाद समंदर वापस उगल देता है मैयत को, तो अब क्या कोई उम्मीद है कि ये लापता लोग जो हैं इनकी डेड बॉडीज़ मिल सकेंगी? मुश्किल तरीन रिपोर्टिंग है। वो लोग जिनसे मैंने बात की है, यकीन जाने कि उनकी गुफ्तगू सुन के दुख और कर्ब का जो एहसास है वो बंदे को बिल्कुल चैन नहीं आता उससे। रही बात जिस तरह आप डेड बॉडीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आप बड़े दुख के साथ ये बात भी शायद बतौर रिपोर्टर मुझे करनी पड़े कि अब उनके मिलने के जो चांसेस हैं वो ना होने के बराबर हैं। जिस तरह ये कहा है कि समंदर अपने अंदर लाश नहीं रखता, कुछ वजूहात इस तरह की हैं कि इस कश्ती का जो निचला हिस्सा था उसमें शायद कुछ फ्रिज थे जो मछलियों को रखने के लिए थे। अगर आप गौर करें तो फ्रिज की सूरत हाल ये होती है कि अगर अंदर उसके लोग हों 20, 50, 100, 200 जितने भी, तो अंदर से उसका दरवाज़ा बाहर नहीं खुलता, बाहर जो बंदा है उसने दरवाज़ा बाहर खोलना है। और जिस वक्त हालात इस तरह के हों कि कश्ती हिचकोले खा रही हो, रात का वक्त हो, 6-7 रोज़ से आप सफ़र में हों, आपको कुछ पता ना हो कि मैंने आगे कहाँ जाना है, मेरी मंजिल क्या है, मेरा सफ़र कहाँ पे है, और समंदर के गहरे पानी हो जहाँ पे ये कश्ती डूबी है, वो समुंदर इस जो बहरे रूम है
اس کا جو گہرے ترین حصے ہیں اس میں سے ایک ہے 5.5 کلومیٹر اس کی جو گہرائی ہے وہ بتائی جاتی ہے. اتنی گہرائی میں جا کے جس طرح سے وہ جان سے گئے سوائے دکھ کے اور افسوس کے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اور میرا خیال ہے کہ ہم کوئی ایسے یقین بھی نہیں دلانا چاہتے کوئی معجزہ ہو جائے ان کی ڈیڈ باڈیز ان تک مل جائے. میں ابھی ٹیونس کے ایک مچھیرے کی رپورٹ پڑھ رہا تھا جو کسی نے شائع کی ہے, اس کا نام تھا اسامہ بیبیری. وہ بتا رہا تھا کہ میں سمندر میں فشنگ کرتا ہوں اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میرے جال میں کوئی انسانی لاش جو ہے وہ پھنس جاتی ہے. شروع میں مجھے ڈر لگتا تھا جب میں دیکھتا تھا, مگر اب میں عادی ہو گیا ہوں. ایک دفعہ ایسے بھی ہوا کہ میرے جال میں ایک بچہ پھنس گیا اور ابھی کچھ دن پہلے اس نے کہا ہے کہ میرے جال میں 15 لاشیں جو ہیں وہ پھنسی گئی. تو سمندر کس طرح سے اچھالتا ہے, اگر اس اسامہ فشر کی بات سنیں تو پھر آپ کو کیا سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. جی شاہد, آپ نے بتایا کہ جو حالات ہیں اور اب کیا وہاں سلسلہ ہو سکتا ہے. بہرحال میں غلام حسین عوان صاحب, اگر ہم 2014 سے لے کے اب تک تقریباً 9 سالوں کی بات کریں تو 21,000 افراد اسی طرح کے واقعات میں جا چکے ہیں. ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی ہے. اب نفسیات کیا ہیں؟ مطلب ایک تو پورا چینل ہے, ایک جھانسا بھی ہے, ایک فینٹیزی بھی ہے, ایک خوابوں کی دنیا بھی ہے, لیکن جانے والوں کی نفسیات کیا ہوتی ہیں؟ واقعتاً بہت مجبور ہو کے نکلتے ہیں یا پھر شوق بھی ہے, مقابلہ بھی ہے؟ مطلب آپ یورپ میں رہتے ہیں, وہاں بھی بہت سے لوگ آئے ہوں گے اسی راستے سے. ان کا کلیم کیا ہوتا ہے, وہ جواز کیا پیش کرتے ہیں کہ ہم اس راستے سے کیوں آئے؟ بہت شکریہ فیصل. دیکھیں, یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو آپ نے باتیں کی ہیں, وہ ساری ہی اس کے اندر ہے. اور جو حقیقت وہ یہ بات ہے کہ جب لوگ پہنچ بھی جاتے ہیں اور برطانیہ بھی لوگ آتے ہیں اور یہاں آ کر کچھ لوگوں سے جیسے ملاقات ہوتی ہے, اسٹوریاں بتاتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ جو سفر ہے پاکستان سے جب شروع ہوتا ہے تو برطانیہ پہنچنے میں کئی لوگوں کو 2 سال لگ جاتے ہیں, کئی 1.5 سال, کئی 1 سال. مختلف لوگوں کی مختلف کہانی ہے. وہ جو بتاتے ہیں کہ جس کو 2 سال بھی لگے یہاں پہنچتے ہوئے, جو جیسے کسی ٹارگیٹ کر کے آیا کہ میں نے برطانیہ نہیں جانا ہے, وہ اس کے رشتے دار یہاں پہ جو دوست ہیں, تو وہ پھر مختلف رستوں میں کہیں گے 2 مہینے 4 کہیں اس کو قیام کرنا پڑتا ہے, موقع نہیں ملتا, کہیں پہ مزدوریاں کرنی پڑتی ہیں. الٹیمیٹلی یہاں پہنچتا ہے اور وہ بتاتا ہے یہاں آ کے کہ وہ درجنوں بار موت کو بالکل قریب سے دیکھ کر جو ہے وہ مڑا ہے, پھر یہاں پہنچا ہے. کئی بارڈر کے اوپر گولی چل جاتی ہے, وہاں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. پھر سمندری راستے کے اندر بھی جو ہے وہ جس طرح یہ کشتی کا واقعہ ہوا, کئی چھوٹی جو بوٹس ہوتی ہیں ان کے اندر ڈوبنے کا اور بھی زیادہ خطرہ ہوتا ہے. پھر جو کوسٹ گارڈ ہے وہ آگے سے روکتے ہیں. پھر بہت, اور پھر جو خونی موجے ہیں اس سے بچنے کے خواہ کے جو رستے میں آتے ہیں تو ہر جگہ پہ ان کو خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور وہ یہاں آ کر توبہ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دوبارہ کوئی بندہ اس راستے سے کم از کم نہ آئے. جو لیگل راستے ہیں اپنا ویزا لے کر آئیں, اسٹوڈنٹ ویزا, وہ جس طریقے سے بھی ہیں, اسپاؤس ویزے پہ آئیں, وزٹر ویزے پہ آئیں, لیکن اس طرح نہ آئیں. اور وہ لوگوں کو آ کر بالکل میں کہتا ہوں رو کر بتاتے ہیں کہ کوئی اس طرح موت ہو سامنے. اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے والدین ہیں پاکستان کے اندر جو اپنے بچوں کو اس طرح بھیجتے ہیں, اگر ان کو اس ساری صورتحال کا 5% بھی پتا چل جائے کہ ان کے بچے کس اذیت سے کس چیز سے گزر جاتے ہیں, تو وہ اپنے کبھی دوسرے کسی بچے کو یا کبھی رشتے دار کو اس طرح آنے کی جو ہے وہ اجازت نہ دیں. اور ہماری جو بدقسمتی ہے کہ جب یہ بھی اس طرح نام آتا ہے غیر قانونی طریقے سے لوگوں کے آنے میں, تو ایک مخصوص پاکستان کے جو ایریاز ہیں, علاقے ہیں, انہیں کے لوگوں کا زیادہ آتا ہے. اور اس کی وجوہات یہ شاید کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سکسیسفل بھی ہو جاتے ہیں اور کم پیسے خرچ کرنے کے بعد ایز کمپیئر کے اگر آپ دوسرا کو ویزا دیتے ہیں تو وہ شاید ایجنٹ جو ہے وہ ان کو اس طرح باتوں میں لگا لیتے ہیں بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, بس بچہ دادا جو ہے وہ جس طرح ہی ترکی پہنچے گا تو سمجھو یورپ پہنچ گیا. اس طرح کی باتیں جب وہ لوگوں کو کرتے ہیں تو لوگ اس بہکاوے میں آ جاتے ہیں کہ شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کا بچہ بھی اس طرح گیا تھا, ان کا بچہ بھی تو گیا تھا. اس طرح لوگ آپ بہکاوے میں آ کر جو ہے وہ ان کو اجازت دے دیتے ہیں. اور میرے خیال سے اور یہ جو اتنے اب پاکستانی میں کہوں یہ شہید ہوئے, اور بدقسمتی ہے کہ اتنے سارے ہمارے جو والدین ہیں وہ اپنے جوان بچوں سے
محروم ہو گئے ہیں. اور جو ایجنٹس مافیا جو ہے جب تک وہ فیسیلیٹیٹ نہ کرے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے جو ایجنٹ مافیا میرا خیال ہے ان کو جو ہے وہ پکڑنا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو ورگلائی نہ سکے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. غلام حسین عوان صاحب, شبیر دھاما صاحب سے بھی ہم جانیں گے کہ جب یہ لوگ یونان پہنچتے ہیں یا ایون کوئی لیگل طریقے سے بھی یونان پہنچتا ہے تو یونان ویلکم کیسے کرتا ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شبیر دھاما صاحب, آپ یونان میں ہیں, کاروبار بھی کرتے ہیں, فوکل پرسن بھی ہیں, کمیونٹی کو بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں. غیر قانونی طریقے سے یورپ پہنچنے والوں کی پہلی منزل یونان ہے. یونان ویلکم کیسے کرتا ہے؟ یونان میں روزگار کے مواقع کتنے ہیں؟ کس طرح کی نوکریاں یہ لوگ کرتے ہیں؟ کتنے عرصے میں ان لوگوں کے پاس لیجٹیمیٹ سٹیٹس آ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جتنی فیملی کے لوگ جو ہیں شہید ہوئے ہیں اس کشتی میں ان سے اظہار تعزیت اور انہیں حوصلہ دے الفاظ ہی ہم پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر و جمیل عطا فرمائے. اس کے بعد واقعی یہ پہلی یونان جو ہے وہ پہلا اسٹیشن گنا جاتا ہے یورپین کنٹری میں سے. تو جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو مافیا ہے ہمارا یہ لوگوں کو ورگلاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہاں پہ بہت ایزی آپ پہنچ جائیں گے. پہلے دور میں تو ڈنکی کا اور سسٹم تھا, لیکن اب جو ہمارے نئے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ بائی گاڈ وی کین بلیو کہ وہ ایک گاڑی میں 10 20 آدمی جو ہیں انہیں وہ ٹھونس لیتے ہیں اور وہ بھگا دیتے ہیں گاڑی. اگر بچ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو وہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جاتے ہیں لوگ. تو یہ ایک المیہ ہے کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو پھسلایا جاتا ہے, بہت بڑے بلند وعدے کیے جاتے ہیں کہ ایزی یہ یا نہ ہی تو جاب ایزی ہے. اگر میں آپ کو امونیا سینٹر کی حالت بتاؤں تو یہاں پہ جو ہمارے بچے کم عمر لوگ بچوں کو بیچ دیتے ہیں تو وہ یہاں پہ آ کر 2 نمبر سگریٹ بیچتے ہیں, 2 نمبر جو ہے وہ منشیات میں جو ہے وہ لوگوں ملوث کر لیتے ہیں. تو وہ چند جو ہے وہ جیلوں میں جاتے ہیں, پھر جیلوں سے باہر آ جاتے ہیں. تو یہ ایک المیہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ جیسے ہم سن رہے ہیں کہ 22 23 25 لاکھ تک لوگ جو ہے وہ بکنگ کر کے یہاں پہ آتے ہیں. تو اس میں پاکستان میں بھی مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں اگر بندہ میری پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر آپ ریڈی بھی لگا لیتے ہیں پاکستان میں تو اس یونان سے وہ بہتر ہے. ابھی گورنمنٹ پاکستان نے ساجد نتوری صاحب ہمارے پاس آئے تھے, انہوں نے ان سے کچھ معاہدے کیے ہیں کہ ہر سال 5000 بندہ جو ہے وہ ایگریکلچر کے لیے وہ لیگل طور پہ آئے. تو ہمیں لیگل طریقے سے ہی یہ ذریعہ پہنچانا چاہیے, لوگوں تک یہ آواز پہنچانی چاہیے. یہ شبیر صاحب اگر ایک تو یہ بتائیے کہ لیگل طریقے میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ کیا پاکستانیوں کو اتنی آسانی سے ویزا نہیں ملتا یا وہاں روزگار کے مواقع اتنے نہیں ہیں؟ اور دوسرا, اگر کوئی یونان روزگار کمانے آ بھی جاتا ہے تو کیونکہ موسٹلی کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تو کس طرح کی نوکریاں ان کا وہاں انتظار کر رہی ہوتی ہیں اور اس کی پھر اجرت کتنی ہے؟ نوکریاں جو ہیں وہ زیادہ تر ایگریکلچر میں ہی لوگ جاتے ہیں. اس میں 25 سے 30 یورو جو ہے وہ ان کو پگار دی جاتی ہے. تو اس میں آپ کا رہن سہن بھی دیکھ لیں, یعنی 600 700 یورو جو ہے ان کی منتھلی انکم ہے. تو اسی وجہ سے زیادہ لوگ وہ ہیں پھر اس سے رائے فرار اختیار کرتے ہیں. یہاں انہوں نے 7 سال کا پیریڈ رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ لیگل آپ یونان میں یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ 7 سال آپ نے یہاں پہ گزارے ہیں لیگل طور پر, پھر آپ کو ریزیڈنٹ پرمٹ کی طرف جو ہے وہ موو کرنے دیتے ہیں. تو ابھی اس نیا جو پروگرام لا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ 5 سال کا جو ہے وہ لیگل سٹیٹس ہوگا. اگر 5 سال آپ لیگل سٹیٹس پہ یہاں پہ آپ کا یعنی ٹیکس وغیرہ جو ہے وہ ٹیکس پیئر ہیں آپ, تو پھر آپ کو یا کسی ہاسپٹل کی آپ کے پاس کوئی پیپر ہے تو اس بیس پر آپ کو 5 سال ہر سال آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میں یونان میں موجود ہوں, تو اس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ریزیڈنس پرمٹ. صحیح.
اچھا میں شبیر صاحب آپ کی طرف مزید بھی آؤں گا. اختر گوندل صاحب قانونی نکات پہ آؤں گا. پاکستان میں آپ کا جس علاقے سے تعلق ہے, یہ جو جس ریجن کی بات کر رہے تھے, یہ علاقہ گجرات ڈویژن آ گیا, گجرانوالا, منڈی باؤدین, عمومی طور پہ پریکٹس کیا ہے, گھروں میں جو کلچر ہے, جو مزاج ہے, وہ کیا پایا جاتا ہے؟ ان لوگوں کی جانیں کسی شریکہ ریولری میں چلی گئی ہیں یا حالات واقعتاً اتنے سنگین تھے اور یہ لوگ اتنے کمزور تھے؟ ویسے ایک سوال تو یہ ہے کہ جو لوگ 23, 24, 25 لاکھ روپے اکٹھا کر کے باہر جا سکتے ہیں, وہ یہاں پہ یہ پیسہ کیوں انویسٹ نہیں کر سکتے؟ یا حالات واقعی اتنے کٹھن تھے کہ اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا اور یہ ہجرت پہ مجبور ہو کے نکلے؟ تھینک یو ویری مچ جی. سب سے پہلے تو عباسی صاحب, مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہے, میں جو اگریوڈ فیملیز ہیں ان سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ان کی اس مشکل میں مدد فرمائے. آپ دیکھیں جی عباسی صاحب, اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایک تو جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ سنہرے مستقبل کا خواب ہے. جو فائنینشیل کرائسز ہیں, فائنینشیل جو کرائسز ہیں وہ بھی, اب میں اپنے علاقے کی بات کروں تو اس میں میری نظر میں زیادہ دیکھا دیکھی کا عالم ہے. آئی کین سی کہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ ہے منڈی باؤدین میں, اس میں کئی گاؤں ایسے ہیں جو پورے گاؤں کے گاؤں ہی پائے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو منڈی باؤدین ہے اس میں جو ہے اس کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے وہ بہت بہتر ہے. نئی گاڑیاں, نئے گھر. تو وہ جو بندہ باہر نہیں ہوتا, جو چیزوں کو دیکھتا ہے, تو اس کو وہ سائیکولوجیکل افیکٹ ضرور ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بھی باہر ہی جاؤں اور میں بھی فائنینشلی پراسپیرس ہو جاؤں گا. تو یہ ٹرینڈ اوبیسلی پہلے گجرات میں زیادہ تھا. اب گجرات, منڈی باؤدین 93 میں گجرات ڈسٹرکٹ سے علیحدہ ہوا ہے, سیپریٹ ڈسٹرکٹ بنا ہے, اٹ واز پارٹ آف گجرات. تو یہ گجرات میں پہلے زیادہ تھا اوبیسلی, پھر یہ ٹریول کرتا منڈی میں آیا. 1990 سے آن ورڈ اس نے زیادہ زور پکڑ لیا. تو اب یہ ہے کہ دیکھا دیکھی کا عالم ہے کہ جو ساتھ والا بندہ اگر باہر ہے, اس کی کوٹھی خوبصورت ہے, اس کے پاس خوبصورت گاڑی ہے, تو میرے پاس کیوں نہیں؟ تو الٹیمیٹلی تو جو فائنینشیل پراسپیرٹی ہے اس کے لیے یہ لوگ باہر آتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو پتہ ہے جو پروڈکٹ زیادہ ہو, وہاں اس کے ہینڈلر اور اس کے ایجنٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو ان علاقوں میں جہاں لوگ زیادہ یہ جانے کی خواہش رکھتے ہیں, جیسے آپ نے کہا منڈی باؤدین ہے, گجرات ہے, اور اوبیسلی کشمیر ہے, تو ان سارے علاقوں میں ایجنٹ بھی زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو بڑے سنہرے خواب دکھاتے ہیں کہ آپ بس جی ابھی اتنے پیسے دیں تو ہم آپ کو یہاں سے وہاں لے جائیں گے, اس کے بعد اتنے پیسے دیں گے تو وہاں سے وہاں لے جائیں گے, اور راستہ جو ہے وہ بڑا سیف ہے, یہ ہے وہ ہے. سرٹنلی جو بائی ایئر لوگ آتے ہیں ان سے پیسے زیادہ لیے جاتے ہیں, اور جو اس طرح ٹریول کر کے آتے ہیں ان سے تھوڑے سے کم پیسے لیے جاتے ہیں. جی. لوگ لالچ میں آ کے یہ راستہ اختیار کر لیتے ہیں. ایجنٹ ان کو, جو ہیومن اسمگلر ہیں, وہ ان کو جھانسا دے کے, سنہرے خواب دکھا کے. صحیح ہے. میں شاہد صاحب بالکل ٹھیک ہے, گوندل صاحب آپ کی بات, آپ کا نقطہ نظر آ گیا کہ بات سنہرے خوابوں کی ہی ہے. اچھا شاہد یہ بتائیے گا کہ جب یہ یونان پہنچتے ہیں تو کتنے فیصد لوگ یونان میں ہی سیٹلڈ ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو اگلی ہاٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ کیا ہے؟ کیا اٹلی کا رخ بہت زیادہ کرتے ہیں, اور پھر یونان سے اٹلی جانے کے لیے کتنا سفر ہے, سمندری راستہ ہی اپنایا جاتا ہے یا کوئی اور راستے بھی ہیں, اور فرق کیا ہے کہ اگر آپ یونان ہیں اور اٹلی میں ہیں اور آپ کے جو قانونی کاغذات درکار ہیں وہ بآسانی کہاں میسر آ جاتے ہیں؟ پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے, جہاں ہم نے بہت ساری دکھ اور افسوس بھری خبریں شیئر کی ہیں, ایک بڑی مثبت جو خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارا جو سفارت خانہ ہے, جو طویل عرصے سے ایک پائپ لائن میں تھا کہ لیگل طریقے سے جو پاکستانی ہیں وہ آئیں یونان, اب اس حادثے کے بعد اس میں بڑی تیزی آ گئی ہے. ابھی گزشتہ روز ہمارے ایمبیسڈر نے یہاں کے جو امیگریشن کے سیکرٹری ہیں ان سے ملاقات کی ہے. توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے کچھ عرصے میں, یعنی بہت جلد, ایک ایسا معاہدہ طے پانے والا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ لیگل طریقے سے سفر کر کے یہاں پہ آ سکیں گے. یہ ایک اچھی خبر ہے اور یہ آپ کے توسط سے میں نے بتائی لوگوں کو. دوسری بات یہ کہ یہاں جس بڑی تعداد میں لوگ آتے تھے اس میں یقیناً کچھ کمی آئی ہے. اس طرح کہا جاتا تھا کہ پہلا جو پڑاؤ ہے غیر ملکیوں پاکستان سے آنے والوں کا وہ یونان ہے, اب یونان نہیں رہا. رہی بات یہاں کتنے لوگ رہتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ شاید 80% جو لوگ ہیں وہ اس سے آگے نکل جاتے ہیں. اب یہ نہیں کہ ان کے خیال میں یہ ہو کہ ہم اٹلی جائیں, فرانس جائیں. جہاں جہاں کسی کا کوئی رشتہ دار بیٹھا ہوا ہے, کسی کا دوست ہے, کوئی جاننے والا ہے جو اسے امید دلاتا ہے کہ چلیں یہاں پہ آ جائیں,
तो एक तो ये वजह होती है उसके पास जाने की, और दूसरी वजह ये होती है कि वो कौन से ममालिक हैं जहां आपको लीगली बहुत जल्द जो है वो कोई डॉक्यूमेंट, कोई वर्क परमिट या कोई इस तरह की चीज़ मिल जाए। तो उसमें स्पेन जो है उसका नंबर आता है, इटली में ज़रा आसान है इमिग्रेशन। अब जर्मन चूँकि नहीं देते तो वहाँ पे लोग कम तादाद में जाते हैं। फ्रांस में ये है कि रोज़गार मुयसर है लोगों को, रंग के काम पे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, तो लिहाजा फ्रांस को इसलिए तरजीह देते हैं। और फिर वंडी होल्डियन की लोग हैं जो बड़ी तादाद में हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं फ्रांस में, लिहाजा उनकी ख्वाहिश ये होती है चले हम फ्रांस चले जाएं। अब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वो आपको किसी किस्म की कोई सहूलत फराहम नहीं करते, तो वहाँ लोगों के जाने की रेशो बहुत कम है। रही बात यहाँ से आपने अगला सफ़र कैसे करना है, तो अगर मेरी बात से कुछ यूनान में रहने वाले लोग बुरा ना मनाएं, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें हम एजेंट कह दें तो गलत नहीं होगा। वो बाकायदा उनकी नज़र में होते हैं कि कितने लोग आए हैं, उनको कैसे सेफ हाउसेज में रखना है, फिर वही अगला आगे जाने का बंदोबस्त भी कर देते हैं और ख्वाब भी दिखाते हैं। उसमें ही फिर आगे मुख्तलिफ रास्ते हैं, उसमें बायर का रास्ता भी है, क्योंकि यहाँ से वो सख्तियाँ नहीं हैं जो एशिया या पाकिस्तान से आने वालों के लिए हैं। दूसरी बात, समंदर के रास्ते भी हैं जो लोग जाते हैं, मगर वो कदरे महफूज रास्ते हैं। जब लोग यहाँ पे स्टे कर लेते हैं कुछ अर्सा, तो उसके बाद थोड़े से समझदारी का मुजाहरा करते हैं या थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च करके वो अच्छे रास्तों से भी जो अगले ममालिक का सफ़र है वो तय कर लेते हैं। जी ठीक है। गुलाम हुसैन अवान साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर ज़रा बर्ताव की भी बात करते हैं। जो तारकीन वतन हैं यूरोप में उन्हें ट्रीट कैसा किया जाता है वहाँ के रिहायशियों की तरफ से, ब्रेक के बाद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुलाम हुसैन अवान साहब, ये बताइएगा कि ये जो तारकीन वतन हैं जब वहाँ ये पहुँच जाते हैं और गैर कानूनी तरीके से जो लोग गए हैं, तो फिर इनको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और बिलखुसूस बरतानिया में किस तरह की मुश्किलात हैं? देखिए, जब ज़ाहिर है इस तरह गैर कानूनी तरीके से जब ये लोग पहुँचते हैं और मुख्तलिफ रास्ते हैं चलो, तो फिर यहाँ पर भी ज़ाहिर है जो सबसे पहले तो सियासी पनाह की दरख्वास्तें है वो दायर करते हैं ये, और फिर ज़ाहिर है जो भी किसी का मसला होता है जिस हवाले से उसने दरख्वास्त दायर की होती है उसको फिर अब पहले तो ये होता था कि आपको पुराने वक्तों की बात है कि आपको जो गवर्नमेंट जो है वो रहने के लिए घर दे देती थी और उसके बाद केस चलना शुरू हो जाता था और आहिस्ता सा काम की इजाज़त मिल जाती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इमिग्रेशन कवानीन के अंदर सख्ती हैं, और उसकी जो एक बड़ी वजह है वो यही है कि जो फ्रांस के रास्ते जब बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग बरतानिया आना शुरू हो गए, बल्कि अभी भी आ रहे हैं, कोई छोटी कश्तियों पे आ रहे हैं, कोई बड़ी कश्तियों पे आ रहे हैं, और उसके बाद जो है वो इन साइलों कवानीन के अंदर भी काफ़ी सख्तियाँ हैं। और अब जो लोग आते हैं उनको जो है वो एक मुख्तलिफ किस्म के जो कैंप्स हैं वहाँ रखा जाता है। अभी रवांडा का ये हमने देखा कि वो भी आया कि इन्हें रवांडा भेजा जाए जब तक केस का फैसला नहीं होता। अब रिसेंटली जो है ये बहरी जहाज़ों के अंदर जो है वो एक जेल बनाई गई है जहाज़ों के अंदर, कि वहाँ पर जो साइलम करेगा वहाँ रखा जाएगा। मकसद ये है कि वो इतनी ज़्यादा सख्तियाँ कर रहे हैं इन मामलों के अंदर कि लोग अवॉइड करें यहाँ पर आना, और यहाँ पर आकर जो है वो टैक्स पेयर्स के ऊपर जो है वो बोझ ना बने। और ये ज़्यादातर लोग जो है वो जो समुद्री रास्ते से आते हैं ये ज़्यादा उन्हीं के लिए हो रहा है। बाकी जो हवाई जहाज़ के या वो किसी और मुल्क से आकर असाइलम क्लेम करते हैं उनके लिए शायद जो है वो इस तरह की सख्तियाँ नहीं है। लेकिन समुद्री रास्ते से चूँकि बहुत सारे हमारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर जो है वो जिनको वार जोन कहा जाता है या और इस तरह के प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो लोग वहाँ से जो है वो जब भागकर यहाँ बरतानिया में आते हैं। और जो दूसरे लोग हैं, जो मैंने आपको बताया कि जो फ्रांस का बॉर्डर है वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो कैंप्स लगे हुए हैं, जो जिस तरह रेफ्यूजीज कैंप होते हैं, कैंपों के अंदर जो है वो हज़ारों की तादाद के अंदर लोग रह रहे हैं। उनकी जो है मुख्तलिफ इमिग्रेशन की जो तंजीमें हैं वो उनकी मदद करती हैं। तो लोग जो है वो यूनान इटली के रास्ते जब फ्रांस पहुँचते हैं तो फिर वहाँ पर कैंपों के अंदर रहते हैं। तो जैसे किसी का जो है वो कोई भी सिस्टम लगता है, कोई दाव लगता है एजेंट के जरिए, तो वो वहाँ से फिर जो है वो बरतानिया कोई कंटेनर के जरिए आते हैं, कोई लॉरियों के अंदर छुप कर आते हैं, कोई छोटी कश्तियों में आते हैं। तो इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से लोग यहाँ पर आकर फिर यहाँ से उनकी एक जिंदगी की नई स्ट्रगल शुरू हो जाती है। जब हमने यहाँ पर जो है अपने आप को लीगलाइज किस तरह करना है, फिर आप पहले इतना मुश्किल हालात से गुजर कर लोग यहाँ पहुँचते हैं, तो फिर यहाँ पर आकर आजकल के जो हालात हैं
کہ غیر قانونی طور پر جو مقیم ہے اس کو نہ نوکری ملتی ہے اور اس کو جو ہے وہ کسی قسم کی اور بھی کوئی فیسلٹی نہیں ملتی، نہ آپ بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، اور پھر وہ نئی مشکل کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر بھی لوگ جو ہے کئی سال یہاں پر اسی سسٹم کے اندر پستے ہیں، تو پھر جا کے اگر کسی کا کوئی لیگل اسٹیٹس اس کو مل جائے تو یہ ہے جو روداد ہے جس طرح یہاں پر یہ کام چل رہا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا شبیر دھاما صاحب، یونان میں جو لوگ غیر قانونی طریقے سے رہ رہے ہیں اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا مراحل ہیں جو انہیں فیس کرنے پڑتے ہیں؟ کیا ان کو ڈیپورٹ بھی کر دیا جاتا ہے یا سزا ہوتی ہے، یا بعض ممالک میں تو پکڑے جائیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اپنا لیگل سٹیٹس لینے میں؟ جی یہاں پہ ایک قانون پاس ہوا ہے جس کی سابقہ دور میں تو یہ نہیں تھا، لیکن جب سے یہ حالات زیادہ خراب ہوئے ہیں اور زیادہ لوگ یہاں پہ آنے شروع ہوئے ہیں تو انہوں نے جو بھی بارڈر سے کراس کرتا ہو پکڑا جاتا ہے تو اسے 18 مہینے کی جو ہے وہ سزا ہوتی ہے. جو بندے اندر آ جاتے ہیں وہ پولیٹیکل سٹے جو ہے وہ دائر کرتے ہیں، وہ ممکن ہے کسی کو مل جائے کارڈ، کسی کو نہ ملے. جس کو مل بھی جائے گا وہ جو جب اس کا انٹرویو ہوتا ہے تو وہ ریجیکٹڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ پکڑے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ لائر ہائر کرتے ہیں، اور لائر وہ کوئی نہ کوئی طریقہ اپنا کر کسی جیسے میں آنر ہوں، مجھ سے ایک لیٹر لے لیا اور کہا کہ جی یہ وہاں پہ کام کرے گا. تو جیسے ابھی میرے بھائی پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر کسی کا کوئی چیک لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ 18 مہینے کی سزا کے بعد دوبارہ اس کو ایک چانس دیتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہے. یہاں پہ بہت زیادہ بچے اسی لیے منشیات کی طرف چلے جاتے ہیں. مجھے یہاں پہ آپ کی توسط سے اپنے گورنمنٹ آف پاکستان، بالخصوص وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کو یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری FIO کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جتنے ایجنٹ مافیا ہم سب پاکستان میں جانتے ہیں کہ کون کون گاؤں کا اور کون کون شہر کا اور کون کون لوگ پتہ کر رہے ہیں. بدقسمتی سے وہ ان سے مکا کا جو ہمارا معاملہ وہاں پہ ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں اور وہ سر عام دندناتے پھرتے ہیں. ہمیں سخت قوانین اور قوانین پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا، اور اس طرح ہی یہ لوگ جو ہے وہ رک سکیں گے. جب تک یہ ہم نہیں کر سکتے ہم ان کو نہیں روک سکتے. اور میں اپنی عوام سے بھی یہ پرزور اپیل کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدارا اپنے بچوں کو ان بے رحم لوگوں کے ہاتھوں مت بیچے. اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، اپنی اولادیں بھی گواتے ہیں. یہاں پہ یہ جو ہمارا دیکھو دیکھی کا سسٹم ہے پاکستان میں، جیسے پہلے ہمارے بھائی بتا رہے تھے منڈی باولدین گجرات، یہ وہ دور اور تھے، وہ لوگ وہ ڈنکی کے طریقہ کار بھی اور تھے. یہ نہیں ہے، یہ تو سارا موت سے کھیلنے والے واقعات ہیں. تو میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اب شبیر صاحب فرق کیا ہے؟ شبیر صاحب پہلے کی جو ڈنکی ہے اس میں اور موجودہ جو ڈنکی ہے اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں سابقہ دور میں آپ کو بتاتا ہوں 91 92 میں جب لوگ آتے تھے تو 8 سے 10 لوگ، اور وہ بڑے سیف طریقے سے وہ ان کو یہاں جو ترکی والی نہر ہے وہ کراس کراتے تھے. وہ ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، اگر پکڑے بھی جاتے تھے تو وہ یونان والے ان کو واپس ٹرکی بھیج دیتے تھے. ان میں بہت کم لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ ضائع ہوتی تھی. اور ابھی تو جو ہے وہ ہزاروں کے حساب سے ہر سال لوگ جو ہیں وہ کوئی ایکسیڈنٹ میں مارے جاتے ہیں، کوئی کشتیوں میں مارے جاتے ہیں، کوئی نہر میں مارے جاتے ہیں. تو یہ ایک المیہ ہے. اچھا میں ذرا شاہد آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ایک تو یہ سمندری راستہ ہے، کچھ ہم نے انٹرویوز دیکھے، کچھ ہم نے اس پہ تحقیق کی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کی پیرالل ایک پہاڑی سفر بھی ہے اور وہ اس سے کئی گنا زیادہ خوفناک ہے. اور ایک لڑکا جو ڈنکی کے ذریعے کسی ملک پہنچا تو میں اس کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کتنے لوگ جو ہمارے ساتھ سفر کے آغاز میں چلے تو صحیح، لیکن راستے میں ہی وہ کہیں کوئی گر گیا، کسی کے پاس کھانا نہ ہونے کی وجہ سے نڈھال ہو گیا اور پھر الٹیمیٹلی وہ اپنی جان سے چلا گیا. تو اب جو ٹریفکنگ ہے وہ سمندری راستے سے زیادہ ہے یا وہ پہاڑی سفر زیادہ کر رہے ہیں لوگ؟ دونوں جو راستے ہیں فیصل بھائی وہ استعمال ہو رہے ہیں، اور میں اگر کہوں کہ برابر ہو رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. جو لوگ جانتے ہیں یہ اس طرح کے حادثات سے باخبر رہتے ہیں، ان کی پھر خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی ان دونوں میں سے کوئی راستہ اختیار کرنے کی بجائے کوئی اور طریقہ اختیار کریں. اس طرح کے بھی ایجنٹ جس طرح ذکر کر رہے ہیں شبیر بھائی کہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو آپ کو وہاں پہ اس چیز کی بھی گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم آپ کو بائی ایئر
کوئی ویزا لگا کے, کوئی وزٹ ویزا, کوئی مطلب کسی حوالے سے کلچرل ویزا, بعض اوقات لوگ آتے تھے یہاں پہ جو ہمارے فنکار تھے ان کے ساتھ کئی لوگ یہاں پہ ڈراپ ہو جاتے تھے, کھیلوں کے حوالے سے جو لوگ یہاں پہ آتے تھے ان میں کئی لوگ یہاں پہ ڈراپ ہو جاتے تھے. تو اس طریقے سے بھی لوگ لگواتے ہیں. رہی کہانی وہ کوئٹہ سے نکل کے ایران کے راستے پھر وہ پیدل ترکی آنے والی, تو وہ یقین کیجئے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اسی راستے سے آئے ہیں. اور اگر آپ نے ذکر کیا نا کہ ان کے پاس کھانا یا پانی نہیں ہے, تو یہ تو ایسے لگتا ہے کہ ان کا مسئلہ تھا ہی نہیں. مطلب 98-95% جو لوگ ہیں انہیں شاید نصیب ہی نہیں ہوا گا راستے میں کچھ کھانا یا پینا. انہوں نے اس مسئلے کو بیان کبھی نہیں کیا کہ ہمیں کھانا یا پانی نہیں ملا. وہ تو ان کے تو مسائل اور تھے, یعنی کہ وہ گرے ہیں کسی کھائی میں, تو ساتھ سگا بھائی ہے وہ اس کو اٹھا نہیں پایا. وہ اگر جا رہے ہیں تو پیچھے جو ان کے وہ ڈنکی لگانے والے کو عرف عام میں وہ ڈنکر کہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ زور سے مارتا ہے کہ تیز بھاگو تاکہ سورج نکلنے سے پہلے ہم نے فلاں منزل پہ پہنچنا ہے. پھر بعض اوقات ایسے راستے میں پانی کے نالے یا جوہڑ وہ ہیں جن میں شدید سردیوں کے موسم میں برف جمی ہوئی ہے اور آپ اس میں سے گزرنا ہے. بعض اوقات اوپر جو برف کی تہ ہے وہ سخت ہے, آپ 2 قدم رکھتے ہیں آپ گر جاتے ہیں اس میں, اور اس کے بعد آپ کو کوئی نہیں پتا کہ آپ نے کہاں جانا ہے. آپ بھوکے پیاسے بھی ہیں, آپ تھکن سے نڈھال بھی ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, 3 مہینے ایک بندہ سفر میں رہتا ہے, وہ بعض اوقات یورپ کے کسی ہاسپٹل میں آ کے داخل ہوتا ہے اور 15-20 دن کے علاج کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کی حالت اس قابل ہے کہ وہ کسی سے بات کر سکے یا گھر والوں کو بتا سکے چلو میں پہنچ گیا. تو بڑا دکھ ہے. میں آپ کے توسط سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. ایک بہت بڑا ثانیہ رونما ہو گیا ہے, ابھی ایک اور ثانیہ ہم نے روکنا ہے. 8 سے 10 ہزار لوگ اس وقت لیبیا میں بیٹھے ہوئے ہیں جو منتظر ہیں یورپ آنے کے, اور خدا نہ خواستہ کہیں وہ بھی انہی جو ہے خوفناک جو سفر ہیں اس کا آغاز نہ کر دے. جی بالکل, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. لیتے ہیں بریک کے بعد بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اختر گوندل صاحب, پچھلے 9 سالوں میں جو اعداد و شمار ریکارڈڈ ہیں, 21,000 لوگ جان سے گئے ہیں اسی طرح غیر قانونی طریقے سے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہوئے. انٹرنیشنل لاز اس سے متعلق کیا اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں, اتنے جاندار نہیں ہیں, یا لاز موجود ہیں تو ان کی امپلیمنٹیشن میں مسئلہ ہے؟ اور بالخصوص جو ہیومن رائٹس کنونشن ہیں, کیا یہ ان کے بھی کردار پہ کویسچن مارک نہیں ہے؟ جی عباسی صاحب, لاز بالکل موجود ہیں, اب ان کی کوشچن ہے امپلیمنٹیشن کا. میں شروع تو کروں گا پاکستان سے. جیسے کہ میرے ایک بھائی نے کہا کہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ایجنٹ کون کون سے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں. اس میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ تو ہماری گورنمنٹ کا ہے, جو ہماری FIA ہے اس کا ہے. FIA والے جو ہیں وہ اگر ان لوگوں کو پکڑنا چاہیں, ان ہیومن اسمگلرس کو, ان کو کرب ڈاؤن کرنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. پہلے تو امپلیمنٹیشن ہمارے اپنے ملک میں علاج ہی نہیں ہو رہی. ان کو انلیگلی جو وہ ان لوگوں کو جھانسا دے کے, سب سنہرے باغ دکھا کے, پیسے لے کے, اتنے پیسے دے کے وہ لے آتے ہیں. پھر آگے دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ اب دیکھیں نا, انہوں نے آن بورڈ لیبیا سے کیا, تو اب لیبیا سے انہوں نے کیسے کر لیا؟ کیا لیبیا میں ایسے لاز موجود نہیں ہیں جن میں چیک اینڈ بیلنس ہو کہ یہ جو بندے ہیں یہ انلیگلی ایک بوٹ میں بیٹھ رہے ہیں اور اس بوٹ میں بیٹھ رہے ہیں جو اس کی کنڈیشن ہی نہیں ہے کہ وہ ٹریول کر سکے سمندر میں, اور پھر یہ ہے کہ اس میں اوور کراؤڈڈ تھی وہ بوٹ جو تھی. تو کیا وہاں پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے؟ وہاں جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں, اس ملک کا جو لاز ہیں, اور اس کے علاوہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے وہ کیوں نہیں ہے ایکٹیو, کیوں نہیں ہے؟ اور پھر اس کے بعد میں جناب تھوڑی سی بات جو ہے نا وہ جو گریک گورنمنٹ ہے نا اس پہ بھی کرنا چاہوں گا, بلکہ تھوڑی سی کرٹیسزم ہے کہ دیکھیں وہ کشتی جو ہے, یہ جو کوسٹ گارڈ ہے ان کو 11 بجے دن کو پتہ چل گیا تھا کہ کشتی اس طرح کی ہے. پھر شام کو 6 بجے کھانا لے کے گئے ہیں, تو اگلے دن یعنی اگلی صبح 2 بجے وہ کشتی ڈوبتی ہے. تو کیا یہ اتنی جلدی اس کو, جب ایک سناریو کا پتہ تھا, بے شک وہ انلیگلی آ رہے تھے لیکن تھے تو ہیومن بینگ تھے, ہیومینیٹیرین لا جو ہے اس کے تحت ان کو کیوں نہیں جلدی ریسکیو کیا گیا؟ یہ ایک گریک گورنمنٹ پہ بھی سوال ہے.
تو اب دیکھیں لاز تو موجود ہیں، اور پھر جو آگے فیوچر ہے اس میں جیسے غلام حسین عوان صاحب نے بتایا کہ وہاں سارے رہتے نہیں ہیں، ڈفرینٹ ملکوں میں جہاں جہاں ان کا لنک ہوتا ہے چلے جاتے ہیں، کچھ یو کے میں آ جاتے ہیں. اب جو یو کے میں اسائلم سیک کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں کہ یہاں پہ لاز بہت سخت ہیں، اور جو الیگل امیگرینٹس ہیں ان کو کام کرنے کے لاز بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں. نہ یہ بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، نہ یہ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، نہ یہ اپنے نام پہ کوئی رینٹ کمرہ یا مکان رینٹ پہ لے سکتے ہیں. یہ انلیگلی انڈر گراؤنڈ کام کرتے ہیں. اگر یہاں پہ منیمم ویج ریٹ 10 پاؤنڈ ہے تو ان کو جو بندہ ہائر کرے گا وہ 5 پاؤنڈ دے گا. تو ذلیل ہوتے رہتے ہیں، سال ہوں گے 2 ہوں گے، اس طرح کر کے کسی کو پیپر مل جاتے ہیں. کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو یہاں 10-20 سالوں سے لوگ رہ رہے ہیں. اب یہاں پہ یو کے میں جو لا ہے ایک 10 سالہ ہے اور ایک 20 سالہ ہے، اور جو 20 سالہ لا یہ پہلے 14 ایئرز ہوتا تھا جو ان لافلی اس ملک میں لوگ رہتے ہیں. اب اندازہ لگائیں اگر ایک بندہ 20 سال اس ملک میں ان لافلی رہتا ہے تو اس نے کتنی مشکلات سے گزرا ہوگا. وہ 20 سال اپنے ملک نہیں جا سکا ہوگا. 20 سال بعد اسے پیپر ملے ہوں گے. جب واپس جائے گا تو ساری دنیا تبدیل ہو چکی ہوگی، اس کی جو اس کا گھر تھا یا اس کا سناریو تھا. اگر ایک بچے کو وہ سال کا چھوڑ کے آیا ہے تو وہ 20 سال کا ہو چکا ہوگا. مطلب مشکلات یہاں بہت زیادہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ایک بھائی نے کہا کہ یونان میں بڑی مشکل ہے، کوئی آسان نہیں ہے. جو 30 لاکھ بندہ دے کے آتا ہے کیا وہ اپنے ملک میں کوئی اگر یونان میں ریڈی لگا سکتا ہے تو اپنے ملک میں وہ 30 لاکھ کا کوئی کام نہیں کر سکتا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں وہ کام نہیں کرنا چاہتے جو ہم یہاں آ کے کر سکتے ہیں. اگر وہاں بھی ہم یہ ساری چیزیں کوئی ہنر سیکھ لیں، 700 کام ہے وہاں پہ بھی جو کرنے والے ہیں، ہنر مند لوگ وہاں پہ بھی بڑے بڑے پیسے کما رہے ہیں، تو مطلب کر سکتے ہیں. دیر آر مینی اسکلفل جابس جن کو لرن کر کے لوگ کر سکتے ہیں. لیکن ہماری جو قوم ہے وہ یہاں کے سارے کام کر لیتی ہے، وہاں نہیں کرتی. دوسرا ایک اور بات ہے، ایجنٹ جب ان کو بتاتے ہیں سارے سنہری باغ دکھاتے ہیں تو ان کو یہ اگر 30 نہیں 50 لاکھ بھی مانگے تو یہ زمین بھی بیچ کے ان کو دے دیں گے کہ ہمیں جی باہر جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے بڑی ویلڈ بات آپ نے کی اختر گوندل صاحب. یہاں لوگ زیور بیچ کر گئے، کچھ کو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے مویشی بیچ کر گئے، اور پھر یہی کہ بس اور بنیادی فیکٹر وہی ہے جو آپ نے بھی پہلے ذکر کیا کہ انفارچونیٹلی شعور جو ہے اس کی کمی کے باعث ہم لوگ دیکھا دیکھی کے معاملات میں کچھ زیادہ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں پھر جان بھی چلی جاتی ہے. ٹائم کم ہے ہمارے پاس. میں بریف کمنٹ چاہوں گا آپ دوستوں سے. غلام حسین عوان صاحب، واٹ ڈو یو سجیسٹ کہ جو لوگ اس وقت برطانیہ میں رہ رہے ہیں، غیر قانونی طریقے سے وہ آئے، وہ ڈنکی انہوں نے لگائی، وہ آگے پہنچ گئے، اور اب وہ پیچھے شاید کسی اور کو بھی موٹیویٹ کر رہے ہوں یا ان کا کوئی اور بھی اسی طرح آنا چاہ رہا ہو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اپنے دوست احباب کو کیا پیغام دے؟ جی عوان صاحب، میرا دھاما صاحب یہی سوال آپ سے ہے. سر اصل میں یہ ہماری بدنصیبی سمجھے کہ وہاں پہ جو ہماری فیملی ہوتی ہے نا وہ کہتی ہیں دیکھیں وہ چلا گیا ہے، اسے چلو تکلیف دیکھی تھی لیکن سیٹل ہو گیا ہے. کسی کو یہ اندازہ نہیں کہ وہ کن مشکلات سے اور سسک کر وہ جو ہے وہ اور اس نے کامیابی حاصل کی ہے. اس کے بعد یہ بچے آج کل جو ٹک ٹاک والا سسٹم چل پڑا ہے پاکستان میں، یہ وہ یہاں سے ٹک ٹاک بنا کر بھیجتے ہیں، اور وہ بدنصیبی ہے کہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں وہاں پہ، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ لوگ یہ شاہد صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ بچوں کا یہاں پہ جو ہے وہ امونیا کے قریب، وہ ان کا انٹرویو کریں، وہ دیکھیں وہ کس ضلالت سے گزر رہے ہیں. کچھ سڑکوں پہ سوتے ہیں، صحیح ہے. کچھ بہت سے جو ہے وہ داما صاحب ٹائم ہمارا بالکل اینڈ ہے. میں جسٹ 1 لائن کمنٹ عوان صاحب سے چاہوں گا اور 1 لائن کمنٹ شاہد صاحب سے چاہوں گا. جی میسج کیا ہے عوان صاحب آپ کا؟ بالکل، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ ہر ایک کا حق ہے کہ وہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے اگر برطانیہ میں کہیں پہ بھی آ کے روزگار کمانا چاہیے تو اس کا حق ہے، لیکن قانونی طریقے سے آنا چاہیے، اور حکومت پاکستان کو بھی انشور کرنا چاہیے کہ غیر قانونی جو لوگ وہاں. بالکل ٹھیک ہے، حکومت پاکستان کو انشور کرنا چاہیے. دھاما صاحب 1 لائن، شاہد صاحب 1 لائن کمنٹ. جو لیبیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت ان کو واپس بلائے اور ایجنٹوں سے ان کے پیسے ان کو واپس دلوائے. جی ٹھیک، یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. بہت شکریہ شاہد احمد شاہد صاحب، غلام حسین عوان صاحب، شبیر داما صاحب، اختر گوندل صاحب. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.